Assalamu alaikum students. Once again, strategic management or defensive strategies. While we were at the last session, at the end of the last session, ہم نے retrenchment کی strategies کی بات کی تھی اور اس کے بعد ہم آگئے تھے divestiture کے اس پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے divestiture کو تو سمجھا تھا کہ divestiture ہے کیا، لیکن اس کے گائیڈ لائنز ابھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. That's when we had stopped at the last session. And today here we start with the very first slide which shows us the guidelines for divestiture. So جیسا کہ آپ ریکیپ کریں گے کہ ڈیفینسو اسٹریٹجیز میں پہلے عموماً ریٹرینچمنٹ کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر ریٹرینچمنٹ ناکامیاب ہو then organizations think and talk about divestiture. اور divestiture کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں. اور پہلی گائیڈ لائن اگر آپ دیکھیں تو اٹ سیز کہ وین اے فرم ہیز پرسیوڈ ریٹرینچمنٹ بٹ اٹ ہیز فیلڈ ٹو اٹین دا ڈیزائرڈ امپروومنٹس اور اٹ ہیز فیلڈ ٹو اٹین دی نیڈیڈ امپروومنٹس. اب اس کیس کو اگر آپ دیکھیں تو ہیئر از این ایکسلنٹ ایگزامپل کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن از ناٹ ڈوئنگ ویل اینڈ دے ہیو ٹرائیڈ ویریئس مینس ٹو ٹرن دی آرگنائزیشن اراؤنڈ بٹ دے ہیو ناٹ مینج ٹو سکسیڈ. ریٹرینچمنٹ کی ہوگی انہوں نے، لوگوں کو فارغ کیا ہوگا اور کوششیں کی ہوں گی، آرگنائزیشن کو لین بنایا ہوگا، بٹ اسٹل تھنگز ہیو ناٹ ورکڈ. So this is the time to think about divestiture. And then as a second guideline دیکھیے، and when I say second, we do not mean کہ بھئی اسی آرڈر میں یہ چلیں گی، but this is let's say another guideline. اور وہ یہ ہے کہ when a division needs more resources than the firm can provide. Putting this into plain words, it would mean کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے کئی سارے ڈویژنز ہیں، کئی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، فنکشنل ایریاز ہیں ایون، بلکہ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک کیس میں یو کوڈ ہیو اے کارپوریٹ باڈی جس کے ماتحت یا جس کے انڈر کئی ڈویژنز کام کر رہے ہیں. اینڈ وین وی سے ڈویژن اٹ کوڈ بی اے ہول ڈفرنٹ نیو ایس پی یو اور ڈفرنٹ نیو پروڈکٹ آلسو. بٹ in another case it could also be کہ ایک کارپوریٹ باڈی کے تحت کے انڈر مختلف ڈویژنز ایز آئی سیڈ ایس بی یوز اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہیں. ان میں سے ہر اسٹریٹجک بزنس یونٹ کے اپنے فنکشنل ایریاز ہیں. جیسا میں نے آپ سے پچھلے سیشن کے اینڈ میں ویونگ یونٹ کی مثال دیتے ہوئے بات کی تھی. یو کوڈ ہیو پاسبلی a large business organization, a corporate body, جس کے کئی سارے strategic business units ہیں. ان میں سے ایک ہو سکتا ہے let's say carpets میں involved ہے، دوسرا ہو سکتا ہے dairy products میں involved ہے، تیسرا strategic business unit could be involved maybe in weaving. اور weaving کہ اندر again, as I said earlier, there are various sections. There's a drawing section, a sizing section, a weaving section, a folding section, and inspection of what have you. You have several such departments working within the weaving section. اور اس کیس میں as I said کہ weaving section کے اندر if things are not going well and they have tried various things haven't worked out, or as a second or another guideline یہ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ سائزنگ یونٹ جو ہے it needs a lot of money. اس کو ہو سکتا ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے، اس سے بیلنسنگ اینڈ ماڈرنائزیشن کے لیے for various reasons it might be needing a lot of money and the firm may not be in a position to provide that money. As a result, دیکھا گیا کہ بھئی that particular sizing section is not performing as per desired
anticipated results, you see. What do we do then? The management may think of divesting that particular unit and outsourcing that function from somebody else, from some other organization. So this is what we mean by a guideline جہاں کہ firm adequate resources provide نہیں کر سکتی. Another guideline would be when a division is responsible to the firm's overall poor performance, responsible for the firm's overall poor performance. اس کو تھوڑا سا elaborate کرتے ہیں. You see, you have a situation again, let us say کہ weaving سے ہٹ کر کوئی اور ہم مثال دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ڈویژن اسی کارپوریٹ باڈی کے تحت میکنگ کینڈی فار ایگزامپل، ٹافیز اینڈ کینڈیز اور سچ پروڈکٹس، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھئی باقی سارے یونٹس تو ٹھیک کام کر رہے ہیں بٹ دس پرٹیکولر یونٹ از ناٹ پرفارمنگ اپ ٹو دا مارک، اور اس کی وجہ سے، اس ڈویژن کی وجہ سے پورے کارپوریٹ باڈی کی جو پرفارمنس ہے، اوور آل کارپوریٹ پرفارمنس کہہ لیں، وہ ہیمپر ہوتی ہو، یا یو کوڈ سے کہ دا کارپوریٹ باڈی کین ناٹ ٹیک آف دا وے اٹ وانٹس ٹو، اینڈ دس کینڈی یونٹ بیکمز اے اسٹون اراؤنڈ اٹس نیک. Obviously بزنس میں آئی کیپ سیئنگ دس ٹو مائی اسٹوڈنٹس کہ کمپیشن اور ایموشنز اور ان چیزوں کی جگہ کم ہی ہوتی ہے. You've got to be dispassionate when you take business decisions, most of the time. Of course, there may be some times when one needs to be compassionate also with one's employers, but generally speaking, business decisions have to be dispassionate. And in a case like this, there would be an excellent reason for divesting this unit. Why? Because it is responsible, it has become responsible for the overall poor performance of the corporate organization. So یہ تھی, as I said earlier, another guideline. اگلا جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ when a division is a misfit with the organization. یہ misfit والی بات جو ہے یہ بھی ایک سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. You see, just like a ٹیم میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, مل کر کھیلتے ہیں اور ایک کامن آبجیکٹو کے لیے کھیلتے ہیں یا کام کرتے ہیں, بٹ اگر وہ سب ذہنی طور پہ اور فزیکلی اینڈ مینٹلی ہوموجنس نہ ہو, یا یوں کہہ لیں کہ اف دے ڈو ناٹ ریئلی میک اے کوہیسو یونٹ ایز اے ٹیم, تو obviously there is going to be trouble. Same is the case here. If you have, let us say, a business unit with several functional areas, or you have a larger corporate body with several divisions, and if these divisions are not compatible, so to say, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہ کرتے ہوں, ایک دوسرے کو سپورٹیو نہ ہو in various ways, could be in functional areas or also could be in financial matters, یا بزنس اسکوپ کے لحاظ سے بھی. اور اس کے برعکس اگر مس فٹ سا ہو کہ one unit does not fit into the rest of them, so obviously that unit is going to be a problem for the others. And in this case again, the organization would be well advised to divest. اور جب divest کریں گے تو یہی ہوگا کہ you do away with that particular unit or do away with that particular division, and if at all کوئی ایسا کام تھا جو دوسروں کے لیے بھی وہ کرتی تھی, that can be again outsourced. And آخری گائیڈ لائن جو تھی وہ یہ کہ when a large amount of cash is needed and that cash cannot be made available from other sources.
ایک تو تھا نا کہ ہم نے ود ان دی آرگنائزیشن the firm could not provide the resources. And these resources could be either cash or they could be other than cash also. But یہاں پہ اس گائیڈ لائن میں جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کیس وہ یہ ہے کہ ایز اے ہول یونٹ if cash is required, the organization or the corporate body or the management or the ownership could look elsewhere for the cash also. Loans کی شکل میں, debts کی شکل میں, and even at times by raising equity also, by whatever means. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیش اویلیبل نہیں کیا جا سکتا, it is not available, it cannot be acquired, it is not possible to get this huge amount of cash from other resources, from other sources. Could be a bank, could be another financial institution, could be by raising equity or whatever. So, as a last resort, again, there would be only one way left out probably, and that would be to divest that unit. To divest that unit or to divest that division also. And whatever funds come out of it, جو اس کو ڈائیورسٹ کرنے کے بعد جو پیسہ اس میں سے نکالا جاتا ہے بزنس میں سے, دیٹ منی کین اگین بی ویل یوٹیلائزڈ بائی سپورٹنگ ادر یونٹس ود ان دیٹ کارپوریٹ باڈی اور ادر یونٹس اور ڈویژنس آف دا فرم. یہ تھیں گائیڈ لائنس, ڈیفینسو اسٹریٹجیز, بٹ اسٹرکٹلی اسپیکنگ گائیڈ لائنس فار ڈائیویسٹچر. تو اب آپ نے دیکھا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہم نے ریٹرینچمنٹ کو بھی دیکھا ہے, پرکھا ہے, اور ہم نے ڈائیویسٹچر کو بھی دیکھا ہے. اب یہ دونوں چیزیں اگر کام نہیں آتی, what do we do? So as you have seen in the earlier part of the last session or the earlier part of this chapter, another way out would be liquidation. Or another option within the defensive strategies would be liquidation. آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. liquidation میں جانے سے پہلے یا liquidation کو دیکھنے سے پہلے, liquidation کو ایگزامن کرنے سے یا پڑھنے سے پہلے, I thought it would be advisable کہ اگر ہم ڈائیویسٹیچر کو ہی تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں. ڈائیویسٹیچر کے معاملے میں I have put before you another slide which shows you some recent divestitures. یہ یوں کہہ لیں کہ ماضی قریب میں انٹرنیشنل سینیریو میں یا ویسٹرن بزنس ورلڈ کے سینیریو میں there have been some very important well known divestitures. اور یہ سلائیڈ جو ہے یہ اس کے لیے آپ کو دکھائی جا رہی ہے. آئیے اس کو بھی ہم ذرا دیکھتے ہیں. سو ایز یو کین سی اسٹوڈنٹس, اس سلائیڈ میں ریسنٹ ڈائیویسٹیچرز کے حوالے سے آپ کو 3 کالمس نظر آ رہی ہیں. آن یور لیفٹ یو ہیو دی پیرنٹ کمپنی. In the center you have the part which has been or which is being divested, and then on the right, on the extreme right, جو تیسرے کالم ہے, that shows you the acquiring company. سب سے پہلے ڈیل کمپیوٹرز, اور ڈیل کمپیوٹرز کے نام سے ہم سب واقف ہیں. یہ ایک انٹرنیشنلی ویل نون برانڈ ہے. اٹس اے پیرنٹ کمپنی. اس کے کئی سارے اور ڈویژنس بھی تھے, ہیں بھی انفیکٹ, اور ان کا ایک ایسا ڈویژن تھا جو ویب ہوسٹنگ ڈویژن تھا, جس کے تحت یہ ویب سائٹ پہ سائٹس ہوسٹ کرتی تھی. اینڈ دس ویب ہوسٹنگ ڈویژن واز ڈائیویسٹڈ, اینڈ دی ایکوائرنگ کمپنی ان دس کیس واز دی فون گروپ. اسی طرح سٹی گروپ جو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, دیٹ از دا پیرنٹ آرگنائزیشن, اور انہوں نے اپنا ایک یونٹ یا ڈویژن کہہ لیں, پارٹ وچ واز نون ایز دا سٹی کیپٹل. سٹی کیپٹل کو انہوں نے ڈائیویسٹ کیا, اینڈ دی کمپنی وچ ایکوائرڈ, وچ واز ان دا پروسیس آف ایکوائرنگ دس سم ٹائم بیک,
and by now it has acquired it, was the GE Capital Fleet Service. GE is again an internationally well-known organization, a large, huge conglomerate by the name of General Electric. So Citigroup, one famous corporate body, and General Electric, another famous corporate body. The former disinvested Citi Capital, which was acquired by the latter, GE Capital Fleet Services. اسی طرح appliances کے اس میں Maytag is a very popular name in the Western world, اور ان کا Blodgett ایک پارٹ تھا which was divested or which has been divested and it has been acquired by Middleby Corporation. Likewise انرجی کی اس میں دیکھیے ویسٹ کوسٹ انرجی. ویسٹ کوسٹ انرجی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور انہوں نے دیکھیے 3 یونٹ اپنے ڈائیورسٹ کیے ہیں. برٹش کولمبیا گیس, یونین انرجی اینڈ ویسٹ کوسٹ کیپٹل. یہ 3 پارٹس جو تھے ان کے, یہ فردن علیحدہ علیحدہ ڈائیورسٹ کیے گئے. برٹش کولمبیا گیس کو BC گیس نے ایکوائر کیا, یونین انرجی کو ایپکور یوٹیلیٹیز نے ایکوائر کیا, اور ویسٹ کوسٹ کیپٹل کو بھی ایپکور یوٹیلیٹیز نے ایکوائر کیا. پھر کریڈٹ سوئس, which is a Swiss organization, another financial organization, اور ان کا ایک یونٹ تھا یا ان کا ایک پارٹ تھا, حصہ تھا, known as the CSFB Direct. اب CSFB Direct جو ہے, that was divested and taken over or acquired کہہ لیں اور purchased کہہ لیں by Bank of Montreal. کریڈٹ سوئس جو ہے یہ ایک سوئس آرگنائزیشن ہے جو پیرنٹ کمپنی تھی, اور ایکوائرنگ کمپنی جو ہے دیٹ از اے بینک فرام کینیڈا, بینک آف مونٹریال. اسی طرح ایمرسن الیکٹرک. ایمرسن, the name itself should ring a bell, and ایمرسن الیکٹرک جیسی آرگنائزیشن نے کرومالاکس جو اس کا ایک حصہ تھا, جو اس کا ایک پارٹ تھا, ایک ڈویژن تھا, اس کو ڈائیورسٹ کیا, and that was taken up by JP Morgan Partners. JP Morgan is another financial institution. پھر آ جائیے جنرل موٹرز. جنرل موٹرز کے نام کو کون نہیں جانتا؟ بزنس کی دنیا میں everybody knows جنرل موٹرز. اب جنرل موٹرز کا ایک ڈویژن تھا ہیوز الیکٹرانکس. ہیوز الیکٹرانکس واز ڈائیورسٹڈ and acquired by EchoStar Communications. Finally, another huge organization, a parent company, a very popular parent company, chemicals کی دنیا میں a well-known name, DuPont. DuPont ایک انٹرنیشنل نام ہونے کے ساتھ ساتھ literally chemicals کی دنیا میں it's one of the biggest, one of the largest organizations. اور ان کا ایک ڈرگ ڈویژن تھا جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کام نہیں کر رہا پراپرلی, یا یہ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہم نہیں لے پا رہے ہیں, اس سے ڈائیورسٹ کر دینا جو ہے وہ اوور آل آرگنائزیشن کے لیے بہتر ہے. سو دے ٹوک دیٹ ڈیسیژن. دے ڈائیورسٹڈ اٹ, the drug division, which was taken over or acquired by Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb again ایک کمپنی ہے جو کہ ایز اٹ از نہیں بنی تھی. برسٹل مائرز ایک علیحدہ کمپنی تھی, اسکویب ایک علیحدہ کمپنی تھی, اور یہ ان دو کا مرجر تھا. ہم مرجرز کو بھی آگے جا کر ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو کچھ مثالیں بھی دوں گا مرجرز کی اور جوائنٹ وینچرز کی. سو ڈیوپونٹ نے اپنا ڈرگ ڈویژن ڈائیویسٹ کیا, اور برسٹل مائرز اسکویب نے جو ایک
ویل نون انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل اور کیمیکل کمپنی ہے، انہوں نے برسٹل مائرز سکوب نے ایکوائر کیا اس ڈرگ ڈویژن کو. سو یہ کچھ چند ایک مثالیں تھیں ریسنٹ پاسٹ میں ڈائیویسٹیچرز جو ہوئے ہیں ان کی. ان ڈائیویسٹیچرز کو سمجھنے کے لیے اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ آن لائن جائیے. یہ جن کمپنیز کا ذکر کیا ہے میں نے، جو آپ کو نام دکھائے ہیں بتائے ہیں، ان کو آن لائن جا کر ان کی سائٹس وزٹ کیجیے، اور آپ کو انفارمیشن مزید ملے گی کہ کیا حالات تھے، کیوں یہ ڈائیویسٹیچرز ہوئے، اور جنہوں نے لیے ہیں، جنہوں نے یہ آرگنائزیشنز یا جنہوں نے یہ ڈویژنز کو ایکوائر کیا ہے، ان آرگنائزیشنز نے کیسے لیا اور کیوں لیا. اور ہو سکتا ہے بعض کیسز میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن مل جائے گی کہ ایکوزیشن کے بعد ان پارٹس کا یا ڈویژنز کا کیا بنا. Have they really been turned around? Have they become successful? Have they become a good contributing factor or a good contributing partner in the new company that they have joined or which has taken over them or acquired them? So یہ انفارمیشن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، انکریج کروں گا. I would advise you کہ آپ ضرور جائیے گا آن لائن اور فردن ان آرگنائزیشنز کے سائٹس پہ جا کر ضرور اسے دیکھیے گا. سو یہ تھی ڈائیویسٹیچر کی اسٹریٹجیز. وی اسٹارٹیڈ آف وتھ ریٹرینچمنٹ اور پھر ہم آئے ڈائیویسٹیچر پہ. اگر ریٹرینچمنٹ نہیں کام دیتی تو ہم ڈائیویسٹ کرنے کی سوچتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ڈائیویسٹیچر سے بھی بات نہیں بنتی دین وی کم اپ ٹو دا تھرڈ and perhaps, God forbid, the last stage of the defensive strategies. اور یہ ہے liquidation. So جیسا آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ liquidation is in very plain terms selling all of a company's assets, maybe not together, maybe in parts, for whatever we can get or for their tangible worth. جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ٹینجیبل ورتھ ہے، اس کے عوض ہم کمپنی کے تمام ایسٹس کو کلی طور پہ یا جزوی طور پہ بیچ دیتے ہیں. دس از پلینلی اسپیکنگ لیکویڈیشن. اب لیکویڈیشن کی بھی ویسے ہی گائیڈ لائنز ہوں گی جیسے کہ آپ نے پیچھے باقی تمام اسٹریٹجیز کی گائیڈ لائنز دیکھی ہیں، اور یہ آپ کو میں اگلی سلائڈ پہ لیکویڈیشن کی گائیڈ لائنز دکھاتا ہوں. ایز یو کین سی ان دس سلائڈ وچ شوز دا گائیڈ لائنز فار لیکویڈیشن، پہلی جو صورت حال ہے وہ یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹرینچمنٹ اور ڈائیویسٹیچر بوتھ آف دیم ہیو بین پرسیوڈ بٹ وداؤٹ اینی سکسیس. جیسا آپ نے پڑھا، let me read it out for you also. When both retrenchment and divestiture have been pursued unsuccessfully. So this is when we try and think about liquidation. اسی طرح دوسری گائیڈ لائن دیکھیے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ bankruptcy اور declaring bankruptcy is the only alternative, تو ایسے کیس میں جو مناسب آرڈرلی آلٹرنیٹو ہے دیٹ از لیکویڈیشن. بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ مجبور ہوں یا آرگنائزیشن اس بات پہ مجبور ہو کہ وہ دیوالیہ اناؤنس کرے، بینکرپسی کے لیے فائل کرے اپنا کیس اور بینکرپسی ڈکلیئر کرے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی عموماً، اور آرگنائزیشنز اس کو آخر وقت تک اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اٹس ٹیکن اپ ایز اے لاسٹ ریزورٹ. پھر ہوتا کیا ہے بینکرپسی کے اس میں کیوس، افراتفری مچ جاتی ہے.
کریڈیٹرز آ جاتے ہیں, سپلائرز آ جاتے ہیں جنہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں, اینڈ دیر از اے لاٹ آف ہیو اینڈ کرائی کہہ لیں, یا لاٹ آف کیوس کہہ لیں, کیوٹک کنڈیشن آ جاتی ہے. سو اس سے بچنے کے لیے لکویڈیشن کا سوچتے ہیں, بیکاز لکویڈیشن اینڈ ریزلٹ تو وہی ہے, بٹ اٹ گوز تھرو این آرڈرلی پروسیس. ایک اچھے ماحول میں, ایک طریقے کے ساتھ, آرڈرلی فیشن میں آپ لکویڈیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کو. سو دس وڈ بی اندر سیٹ اپ اور اندر گائیڈ لائن, جہاں کہ بینکرپسی از دی اونلی وے آؤٹ لیفٹ. تو آپ کہتے ہیں کہ اوکے, انسٹیڈ آف گوئنگ ان ٹو بینکرپسی, لیٹس ڈو اٹ ان این آرڈرلی مینر, لیٹس گو تھرو دا لکویڈیشن پروسیس. تیسری گائیڈ لائن اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کے اسٹاک ہولڈرز, جو کہ آبویسلی دے آر دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز آلسو, تو اسٹاک ہولڈرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لاسز کو منیمائز کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو اسی طرح چلتا رہنے دیں تو لاسز ہوتے چلے جائیں گے اور ہماری ایکوٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی چلی جائے گی. تو ان اے سچویشن لائک دس وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لکویڈیشن کے تھرو ہم اپنے ایسٹس کو یا فرم کے ایسٹس کو بیچ دیں تو ہمارے جو اوور آل لاسز ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے. دیٹ وڈ بی another guideline, an excellent guideline for liquidation. So یہ تھی liquidation کی گائیڈ لائنس, جیسا کہ آپ نے سلائڈ پہ دیکھی. اب we need to understand something beyond this, کہ ہم نے یہ ساری اسٹریٹجیز تو دیکھی ہیں, تمام اسٹریٹجیز کو ہم نے ایک ایک کر کے ایگزامن کیا ہے, ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اینڈ ان موسٹ کیسز آپ کو میں نے کوشش کیا ہے کہ مثالیں بھی دیتا چلوں ساتھ کے ساتھ. لیکن ایک جو اہم سوال یہ ہے کہ وہ پھر بھی رہ جاتا ہے کہ ہاؤ آن ارتھ ڈو وی اچیو دی اسٹریٹجیز. ان اسٹریٹجیز کو سکسیسفلی اچیو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, کیا فارمولا ہے, کیا کلیہ ہے جس کے تحت ہم اس کو اچیو کر سکیں. تو یہ دیکھیے, مینس فار اچیونگ اسٹریٹجیز, اس ٹائٹل کے تحت آپ کو یہ سلائیڈ دکھائی جا رہی ہے, which shows you how two or more companies form a temporary partnership or consortium for the purpose of capitalizing on some opportunity. یہ ایک مینس ہے, one of the various means of achieving various strategies. عام فہم زبان میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مارکیٹ میں, اگر کاروبار کی دنیا میں, یا اگر نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے لیے بھی یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی اپرچونٹی نظر آتی ہے, کوئی اچھا موقع سامنے آتا ہے, اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرم اکیلی فائدہ نہیں اٹھا پاتی, صحیح طرح سے نہیں اٹھا پائے گی, تو دو یا دو سے زائد کمپنیز وقتی طور پہ ایک ٹیمپرری پارٹنرشپ کہہ لیں یا کنسورشیم کہہ لیں, وہ فارم کر لیتی ہیں تاکہ مل کر, اکٹھے ہو کر اس اپرچونٹی سے یا اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے جو سامنے آ رہی ہے. سو دس از ون آف دا مینس فار اچیونگ آر اسٹریٹجیز, ویئر ٹو اور مور کمپنیز form a temporary partnership or consortium for the purpose of capitalizing on some opportunity that may have come. آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ دو یا دو سے زائد کمپنیز یا آرگنائزیشنز مل جاتی ہیں کسی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے, آپ نے سوچا ہوگا یہ تو جوائنٹ وینچر ہے,
یا پارٹنرشپ ہے؟ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. میں نے دانستہ وہ ہیڈنگ اس وقت آپ کو نہیں دکھائی تھی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے، جب دو یا دو سے زائد آرگنائزیشنز اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی مقصد کے لیے وقتی طور پہ، لیکن اپنی انفرادی حیثیت کو نہیں ختم کرتی، اس کو ہی ہم جوائنٹ وینچرز کہتے ہیں. پارٹنرشپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جوائنٹ وینچر از اے مور پاپولر ٹرم. پارٹنرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک انڈیورنگ ارینجمنٹ ہے، یعنی لانگ لاسٹنگ ارینجمنٹ ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جوائنٹ وینچرز جو ہیں یہ عموماً دے کین لاسٹ مینی ایئرز آلسو، لیکن ایک پرٹیکولر پرپز کے حاصل ہو جانے تک ہوتے ہیں. ایک مقصد کے لیے جوائنٹ وینچر کریٹ کیا گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا تو جوائنٹ وینچر ختم ہو جاتا ہے. کمپنیز اپنی اپنی جیسے پہلے کام کر رہی ہیں وہ ویسے کرتی رہتی ہیں. اس کی مثال آپ کو یہاں ہمارے کاروباری دنیا میں بے شمار طریقے سے ملے گی، بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی. چند ایک اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کنسٹرکشن کی فیلڈ میں دیکھیے. کنسٹرکشن کی فیلڈ میں پاکستان میں بے شمار کئی ایک مثالیں موجود ہیں اور اچھی اچھی سگنیفیکنٹ مثالیں موجود ہیں. ون کنسٹرکشن کمپنی بڑی کامیاب، دوسری کنسٹرکشن کمپنی ایکولی کامیاب، لیکن ایک کے پاس میں بھی فائنینشیل ریسورسز ہیں اور ٹیکنیکل نو ہاؤ کا فقدان ہے. دوسرے کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ کافی ہے، اکوپمنٹ بھی ہے، لیکن ریڈی کیش پرابلی اویلیبل نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ نو ہاؤ نہیں ہے. ان دس کیس اور ان سچ اے کیس کوئی بڑا وینچر آتا ہے، کوئی بڑا کانٹریکٹ اناؤنس ہوتا ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے، مے بی کوئی بہت بڑا برج بننے والا ہے، کوئی بہت بڑا روڈ پروجیکٹ سامنے آیا ہے، یا کوئی اور ایسا. یہ دیز ٹو کمپنیز may ڈیسائڈ کہ اوکے ہم فردن تو نہیں ہم یہ کر سکتے، انڈیویجولی وی کین ناٹ سکسیزفلی بڈ اینڈ گیٹ دس کانٹریکٹ، تو آئیے ہم مل کر کر لیتے ہیں. سو کمپنی اے اینڈ کمپنی بی would get together and form what we call a joint venture. وہ اپنی انفرادی حیثیت ختم نہیں کرتی، انفرادی حیثیت ان کی ویسے ہی رہتی ہے. انڈیویجول کمپنی اے ریمینز ایز سچ، انڈیویجول کمپنی بی ریمینز ایز سچ، بٹ ایک وہ تیسری اینٹی کریٹ کرتے ہیں وچ از نون ایز، مے بی ڈپینڈ کرتا ہے نام وہ کیا رکھنا چاہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں. It could be called A and B joint venture company یا joint venture limited or private limited or whatever. اب یہ دونوں نے جو مل کر ایک تیسری اینٹی قائم کی ہے، اس نام کے تحت یہ وہ کانٹریکٹ کے لیے بڈ کریں گے. کانٹریکٹ سکسیسفلی اگر ان کو مل جاتا ہے تو 2 سال 4 سال 6 ماہ جو بھی وقت لگتا ہے اس وقت میں اس کانٹریکٹ کو یہ پورا کرتے ہیں، اور پورا کرنے کے بعد ہینڈ اوور کرنے کے بعد دونوں کمپنی اے اینڈ کمپنی بی جوائنٹ وینچر کی شکل میں بیٹھ کے اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں. دے وائنڈ اپ دا جوائنٹ وینچر، کلوز اٹ ڈاؤن، اینڈ سو ٹو سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ جھاڑ کر کمپنی اے اپنے اوریجنل اس میں کام کرتی جائے گی اور کمپنی بی اپنے اوریجنل فارم میں کام کرتی چلی جائے گی. سو دس از اے جوائنٹ وینچر. اینڈ پارٹنرشپس بھی ایز یو نو اسی طرح ہی چلتی ہیں. ایز یو سی اسٹوڈنٹس، وہی ٹائٹل ہے سلائیڈ کا، مینس فار اچیونگ اسٹریٹجیز. لیکن اس میں ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوآپریٹو ارینجمنٹس، یہ جو جوائنٹ وینچرز ہیں، یہ جب فارم ہوتے ہیں یا آپس میں مل کر آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں تو کوآپریٹو ارینجمنٹس کیسے ہو سکتے ہیں، کن کن فیلڈز میں یا کیسے ہو سکتے ہیں. سو پہلا ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پارٹنرشپ. 2 آرگنائزیشنز
or more than 2 organizations may join hands together to carry out research and development partnerships. And of course, یہ جو research and development کی partnerships ہیں, they could very well at the end lead to even starting production. جو بھی انہوں نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی ہو سکتا ہے پھر وہ فردر ایک کنسورشیم بنا کر اس کی پروڈکشن بھی اسٹارٹ کر دیں. آج کی دنیا میں جو ٹرانسپورٹ کمرشل ٹرانسپورٹ ہے ایئر لائنس کی یا ایئر ٹرانسپورٹ کمرشل ایئر ٹرانسپورٹ کی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ 2 بہت بڑے نام ہیں جو ہوائی جہاز بناتے ہیں فار پیسنجر ٹریول. ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے جہاں مختلف ممالک کے مختلف کمپنیز نے مل کر ایک جوائنٹ وینچر قائم کیا, ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ کھڑا کیا جس کے تحت انہوں نے بے شمار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اینڈ دین فائنلی انہوں نے جہاز بنانے بھی شروع کر دیے. اینڈ ٹوڈے وہ دنیا کے 2 مشہور ترین ہوائی جہاز بنانے والوں میں سے ایک ہے. سو دس از این ایکسلنٹ ایگزامپل. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن. جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم پارٹ ہے بزنس کا, اسپیشلی جہاں پہ گڈز اینڈ سروسز کا معاملہ ہو, مارکیٹنگ کا جہاں پہ معاملہ ہو. تو ڈسٹریبیوشن اگریمنٹس میں بھی اکثر آرگنائزیشن جو ہیں وہ کولیبوریٹ کر جاتی ہیں کہ اوکے صاحب آپ اپنی چیز بنائیے اور بیچیے, میں اپنی چیز بناتا ہوں اور بیچتا ہوں, لیکن ڈسٹریبیوشن کے پرپز کے لیے لیٹس گیٹ ٹوگیدر, لیٹس ہیلپ ایچ ادر آؤٹ ان آر لاجسٹکس, ڈسٹریبیوشن والی اس میں. سو اسے ہم کہتے ہیں کراس ڈسٹریبیوشن اگریمنٹس. اسی طرح لائسنسنگ ارینجمنٹس ہیں جہاں ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کو اجازت دیتی ہے کہ جناب آپ ہمارے پروڈکٹ کو ہماری سپرویژن میں ہم سے نو ہاؤ لے کر اس کے مطابق بنا کر بیچ سکتے ہیں نفع نقصان کے, آپ ذمہ دار ہوں گے, ہمیں لائسنسنگ کے لیے اتنا یا یکمشت دے دیں یا آن اے ریکرنگ بیسس دیتے رہیں. تو یہ جو لائسنسنگ ارینجمنٹس ہیں یہ بھی ایٹ ٹائمز کمپنیز مل کر جوائنٹلی کراس لائسنسنگ اگریمنٹس کر لیتی ہیں. سملرلی مینوفیکچرنگ آلسو دیر آر ایگزامپلس یہاں انفیکٹ ہمارے ہاں بھی لوکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار ایگزامپلس ملیں گی جہاں 2 or more than 2 organizations join hands with a cross manufacturing agreement جہاں ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں into manufacturing. اور جو آخری بلٹ آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ بڈنگ کنسورشیا, اس کی مثال میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی دی تھی. فار ایگزامپل کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ کو میں نے مثال دی تھی. کنسٹرکشن کے علاوہ اور بھی دیگر انڈسٹریز میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی, بٹ کنسٹرکشن از اے ویری پاپولر انڈسٹری جہاں اکثر اور بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں. سو یہ تھی کچھ کوآپریٹو ارینجمنٹس. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایٹ ٹائمز پرابلمس بھی آتی ہیں جس کی وجہ سے جوائنٹ وینچرز سکسیڈ نہیں کر پاتے یا ان میں دشواریاں آتی ہیں, فیلئر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ایٹ ٹائمز. وہ کیا ہے, دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آلسو. یہاں آپ دیکھیں, you see a fresh slide here which shows you problems causing joint ventures to fail. ایسے پرابلم جن کی وجہ سے جوائنٹ وینچرز فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلی بات جو دیکھیں گے آپ, مینیجرز who must collaborate daily, they are not involved in forming or shaping the venture. بار بار اس سے پہلے بھی متعدد بار I have said this, it's not the gun that matters, it's not the machine that matters, it's not the setup that matters, really. More often than not, it is the man behind the gun, it is the man behind the machine.
And similarly, in an organizational setup, it's managers also who matter a lot. And especially جب دو یا دو سے زائد آرگنائزیشنز کٹھی ہو رہی ہیں تو ان کے سب کے اپنے اپنے مختلف کلچرز ہیں. دے آر کمنگ ٹوگیدر وتھ ویریس ڈفرنٹ کلچرز. They are coming together with various different strengths and various different weaknesses. اپنی اپنی respective strengths and weaknesses لے کر آ رہے ہیں. There has to be a tremendous amount of understanding between them. There has to be a tremendous amount of coherence and a tremendous amount of understanding between the managers for the venture to succeed. Especially وہ managers جو آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اگر یہ انٹریکشن کرنے والے, ملنے والے, ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے والے, کام لینے والے مینیجرز, ان کو شروع میں جب یہ وینچر فارم کیا جا رہا تھا اس وقت ان کو شامل نہ کیا گیا ہو, ڈسیشن میکنگ کا وہ حصہ نہ رہے ہوں, obviously they will probably have difficulties. They might definitely have difficulties. Why? For one basic reason, that when the decision was being made, they did not have the opportunity to provide their respective individual inputs into that decision-making process. As a result of this, what happens? They will not be able to own that decision, and their commitment to that decision and their lack of understanding of the other person's viewpoint, the other manager's viewpoint, would most probably lead to problems, and a problem which could even lead to a failure of that joint venture. So یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. I have stressed more on this because you need to understand this very carefully, and you need to be very, very careful wherever you have the opportunity of supervising the setting up of a new joint venture. Then again, دوسرا bullet دیکھیے, where a venture may benefit the companies but not the customers. ہمارے ہاں, in our country, this could be quite often the problem. This could be the base of a lot of problems. Why? Not only business managers, but even business owners or even top management at times becomes a little myopic in their decision making. وہ دور کی نہیں سوچتے, وہ وقتی طور پہ آرگنائزیشنل فائدے سوچتے ہیں, اور ایٹ ٹائمز ایون کہ مینجمنٹ اپنا فائدہ سوچتی ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اس طرح کے وینچرز کریٹ کر لیتی ہے جہاں کمپنی کا تو فائدہ ہوتا ہو, بوتھ جو کمپنیز ہیں ان کا تو فائدہ ہوتا ہو, لیکن جو اینڈ کسٹمر ہے اس کا فائدہ نہ ہو. انفیکٹ وہ کسٹمر اگر سفر کرنے کی پوزیشن میں آ جائے, دین واٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن؟ یس, ایبسلیوٹلی رائٹ. دا کسٹمر از ایکچولی دا پرسن جہاں سے بزنس آتا ہے. اگر کسٹمر یہ دیکھے کہ میرا فائدہ نہیں ہے ان دونوں کے اکٹھے ہونے سے, میرے لیے تو مشکل ہو گئی ہے, میرا پروڈکٹ مہنگا ہو گیا ہے, یا میرے پروڈکٹ میں خامیاں آ گئی ہیں جو مجھے درکار ہے اس سے. ان اے کیس لائک دس, دا کسٹمر ول موو اوے, ہی ول سوئچ اوے ٹو اندر پروڈکٹ, اور ہی ول سوئچ اوے ٹو اندر سروس, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ دا کمپنی جس کو پہلے وقتی طور پہ فائدہ ہوا تھا is bound to fail. That joint venture is bound to fail. اسی طرح تھرڈ یہ دیکھیے, where a venture is not supported equally by both partners. یہ بڑی سمپل سی بات ہے, لیکن اس کو we need to talk about this.
کہ ہم کہتے ہیں, آپ نے یہ ٹرم شاید سنی ہوگی, ایکولز امنگسٹ ایکولز. جہاں بھی وینچرز, جوائنٹ وینچرز فارم کیے جاتے ہوں, وہاں پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی آرگنائزیشنز کا جوائنٹ وینچر ہو جو آپس میں ایک دوسرے سے مور اور لیس ملتی جلتی حیثیت رکھتی ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے اور دوسری جو ہے اس سے تھوڑی چھوٹی ہے یا تھوڑی بڑی ہے, بالکل ایگزیکٹلی ایک جیسی نہیں بھی ہے, تو ڈزنٹ میٹر, سلائٹ ڈفرینس ہو آپس میں, بات بن جائے گی, چل جائے گی. بٹ اور کیوں چل جائے گی؟ اس لیے کہ دے ول ورک آن این ایکول بیسس, اور ایک دوسرے کو ایکول سمجھ کر وہ چلیں گے. لیکن اگر سپورٹو نہیں ہے دونوں جوائنٹ وینچر کو, دونوں کانسٹیٹیوٹنگ پارٹنرز, کانسٹیٹیوئنٹ پارٹنرز یا کانسٹیٹیوئنٹ اینٹیز جو ہیں, فرمز جو ہیں, وہ ایک جیسے ایکولی سپورٹ نہیں کر رہی ہیں, تو دین آف کورس دا جوائنٹ وینچر از گوئنگ ٹو سفر. اینڈ دس یوزلی ہیپنز عموماً جب ایک آرگنائزیشن دوسرے آرگنائزیشن کی نسبت یا تو بہت چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو, وہاں پہ اس قسم کے پرابلمس اٹھاتے ہیں. بٹ اگر وہ پہلے دن سے ہی یہ سوچ کر چلیں کہ بھئی یہ پرابلم آ سکتی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو اوائڈ دس, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ پہلے دن سے ہی ایک جیسا سپورٹ مہیا کریں اس تھرڈ اینٹی جو کہ جوائنٹ وینچر ہے اس کو, تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اٹ از امپورٹنٹ فار کانسٹیٹیوٹنگ فرمز, جو کانسٹیٹیوئنٹ فرمز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جیسی ایکول سپورٹ کے ساتھ کام کریں. دا فورتھ problem which could possibly come up is where a venture may begin to compete with one of the partners more so than the others. For example, آپ دیکھتے ہیں جیسا میں نے آپ کو مثال دی تھی کنسٹرکشن انڈسٹری کی. کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ نے دیکھا کہ ایک فرم اے ہے اور ایک فرم بی ہے, اور وہ دونوں مل کر اے پلس بی جوائنٹ وینچر بنا لیتے ہیں, اور وہ اے اینڈ بی جوائنٹ وینچر یا اے اینڈ بی پارٹنرشپ کہہ لیں, اگر ان دونوں کانسٹیٹیوئنٹ فرمز میں سے فرم اے یا فرم بی کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا شروع کر دے, تو obviously nobody is going to allow this. کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہے گی یا برداشت کرے گی کہ ہم ایک آرگنائزیشن کھڑی کریں اور وہ ہمارے ہی جڑوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے. So this is again a problem which usually causes or leads even to the failure of a joint venture. So as you see in this next slide, we are still on the means of achieving strategies, لیکن جو ہم دکھا رہے ہیں اس سلائیڈ میں وہ گائیڈ لائنز ہے جوائنٹ وینچرز کے لیے. اور آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز گائیڈ لائنز ایز ویل. پہلا یہ دیکھیے, a combination of privately held and publicly held organizations can be synergistically combined. یہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا سینرجی, جب ایک اور ایک دو ہونے کے بجائے ایک اور ایک تین ہو, یا جیسا کہ بڑے بزرگ کہتے آئے ہیں کہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. تو جہاں سینرجی کو حاصل کرنے کے لیے privately held as well as publicly held organizations can also be combined. اس کے بعد اسی طرح جب ڈومیسٹک کمپنی ایک فورن کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتی ہے اور لوکل مینجمنٹ اس طرح جو ہے اٹ کین ریڈیوس سرٹن رسکس. اس کی مثالیں پاکستان میں بے شمار ہیں جہاں لوکل آرگنائزیشن, پاکستانی آرگنائزیشن نے غیر ملکی آرگنائزیشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہو, جس کی وجہ سے پاکستانی آرگنائزیشن کے رسکس جو ہیں وہ منیمائز یا ڈائلیوٹ سکتے ہوں.
پھر تیسرا یہ دیکھیے کہ جہاں ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز، آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت اسٹریس کیا تھا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز پہ، جہاں دو یا دو سے زائد فرمز کی ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مزید ہیلپ کرتی ہوں، تو ایسی سچویشن میں بھی آپ جوائنٹ وینچرز کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ایسے کیسز میں جہاں اوور ریسورسز اینڈ رسکس جو ہیں پروجیکٹ کو پوٹینشلی پروفیٹیبل بناتے ہوں، دوسرے لفظوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جوائنٹ وینچر کی وجہ سے جو ریسورسز ہیں ان میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے اور پروفیٹیبل آرگنائزیشن کو پروفیٹیبل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نارتھ امریکہ میں ایک پائپ لائن بچھائی گئی تھی جو اسٹیٹ آف الاسکا سے نیچے مین لینڈ امریکہ کو لائی گئی۔ دیٹ از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دس۔ اسی طرح جہاں دو یا دو سے زائد چھوٹی آرگنائزیشنز کسی تیسری یا کسی اور بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں دقت محسوس کرتی ہوں، وہاں پہ ان اے کیس لائک دس two or more than two small companies can get together in order to effectively compete another larger competitor. And finally, جہاں بھی ایک ایسی نیڈ ایگزسٹ کرتی ہو ٹو انٹروڈیوس اے ٹیکنالوجی کوئکلی، اس کی مثالیں آپ کو آج آئی ٹی کی دنیا میں اور موبائل ٹیلی فونی کی دنیا میں بے شمار ملیں گی۔ یہاں آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایک موبائل فون بنانے والی کمپنی تھی بہت مشہور، دوسری موبائل بنانے والی کمپنی بہت مشہور، اینڈ دین سڈنلی آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے نام مل کر ایک نیا ماڈل آ گیا جس میں دونوں کے نام شامل ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کیوں انہوں نے ایسا کیا، بیکاز نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنے، ڈیولپ کرنے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک مل کر ایک پروڈکٹ بنا دیا۔ So these are some of the guidelines for joint ventures. جیسا میں نے آپ کو ریسنٹ ڈائیویسٹیجرز کی مثال دی تھی، اسی طرح اٹ وڈ بی ویری مچ ان دا فٹنس آف تھنگس کہ میں آپ کو ریسنٹ مرجرز کی بھی مثال دوں جہاں پہ آرگنائزیشنز آپس میں مرج کر گئی ہیں۔ مرج کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے فرام اے جوائنٹ وینچر۔ جوائنٹ وینچر میں آرگنائزیشنز اپنی انفرادی حیثیت نہیں کھوتی، لیکن مرجر میں وہ اسی طرح ہے جیسا کہ آپ ٹو گیو یو اے ویری سمپل سی ایگزامپل دیتے ہوئے کہ دودھ اور پانی کو ملا کر جب لسی بنا لیتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں، پھر دودھ کو اور پانی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آرگنائزیشنز میں بھی ہیں کہ ٹو آرگنائزیشنز میں مرج ٹوگیدر اینڈ ونس دے مرج ٹوگیدر دے لوز دیئر انڈیویجول اینٹیز، اور ایک تیسری ایک تھرڈ مل کر ایک نئی اینٹی قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ ہیولٹ پیکارڈ نے ایکوائر کیا کمپیکٹ کمپیوٹرز کو اینڈ دے فارمڈ اے مرجر۔ اسی طرح ای بے اور ہومز ڈائریکٹ، پیپسیکو اینڈ کویکر اوٹس، سارا لی اینڈ ارتھ گرینز کمپنی، فلپ پیٹرولیم اینڈ کناکو، Devon and Anderson Exploration, AMR and TWA, and Telabs and Ocular Networks. یہ ہیں on the left جو acquiring firms تھی، on the right جو acquired firms تھی، and they merged together to form a new entity. So these were some examples of recent mergers جو ماضی قریب میں ہوئے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، آج کا سیشن بھی اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر بھی ہے جو آپ کی کتاب کا چیپٹر 5 وچ واز اباؤٹ اسٹریٹجیز ان ایکشن، وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور ختم کرنے سے پہلے، آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے، اٹ وڈ بی اپروپریٹ کہ ہم جو کی ٹرمز ہیں جو ہم نے ان پچھلے کئی سارے سیشنز میں یا اس 5ویں چیپٹر میں ہم نے دیکھے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے چلیں۔ سو ایکوزیشن از ون، بیکورڈ انٹیگریشن، کمبینیشن اسٹریٹجی،
concentric diversification, conglomerate diversification, cooperative arrangements, cost leadership, differentiation, diversification strategies, divestiture, focus, forward integration, franchising, generic strategies, horizontal diversification, horizontal integration, integration strategies, intensive strategies, joint ventures, liquidation, long-term objectives, market development, market penetration, mergers, outsourcing, product development, retrenchment, takeovers, vertical integration. These were some of the key terms that we have seen in this chapter and over the last few sessions. اس کے ساتھ آپ آج مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جہاں جہاں بھی ہیں خوش رہیے گا, مسکراتے رہیے گا اور اپنی کتاب پڑھنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. انٹل وی میٹ اگین. خدا حافظ.